नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इन्क़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक सवाल के जवाब में, और ये सवाल मुझसे काफ़ी हज़रात पूछ चुके हैं तरावी के बारे में। आया कि तरावी की हम कितनी रकातें पढ़ें, तरावी का क्या अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। गोया कि हम 20 तरावी पढ़ें, 40 पढ़ें, 8 पढ़ें, क्या अमल है जो हमें मिल जाए तो हम उस पर अमल कर लें। वाक़या ये है कि दीन इस्लाम के इतने साल गुज़र जाने के बाद भी, कंप्लीट होने के बाद अभी भी हम इन्हीं बातों में उलझे हैं कि हम कितनी तरावी पढ़ें। पहले तो हमें ये देखना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या अमल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत हमको दी, ख़ुद सहाबा इकराम का क्या अमल इस पर रहा। ये सारी चीज़ें हमारे सामने होनी चाहिए। मैं नहीं मानता कि मैं आपको बताऊंगा और आप सारी चीज़ें मान ही लेंगे। मेरा काम है सीधे सीधे सिर्फ़ आपके सामने कुछ वजाहतें कर देना, कुछ चीज़ें रख देना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, कुछ सहाबा इकराम के हवाले से और कुछ असलाफ़ के हवाले से। फिर आपका उस पर इत्मीनान हो जाए, आप उस पर आपका दिल मुतमईन हो जाए तो उस पर अमल कर लीजिए, और आपका दिल मुतमईन नहीं हो, आप उस पर इत्मीनान नहीं पाते हैं, तो फिर आप अपने हल्के के उलमा इकराम से रब्ता कीजिए और वो आपको मुतमईन करेंगे। अल्लाह ताला आपको इत्मीनान बख्शे। वाक़या यह है कि इस हवाले से जिसको हम रमज़ान के अंदर रातों को जो खड़े होते हैं, जिसे उलमा इकराम तरावी का नाम देते हैं, लफ्ज़ तरावी के नाम से तो कहीं ही हदीस में हमें नहीं मिलेगा। हदीस में जो लफ्ज़ मिलेगा वो है क़यामुल लैल, रात को खड़ा होना। और वाक़या यह है कि एक हदीस की रूह से इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल करार दिया है। व क़ियाम लैलिही ततव्वा, कि और रातों का खड़ा होना तुम्हारी मर्ज़ी पर छोड़ा है, लेकिन इस रात के खड़े होने में इतना ज़्यादा बरकत है और इतनी ज़्यादा इसके अंदर मग़फ़िरत, और कहें कि हम दुआएं हैं कि तो कोई शख्स क्यों ना रात को खड़ा हो। अब सवाल यह है कि हम कितनी देर रात को खड़े हों और क्या करें। तो उलमा इकराम जिसको हम तरावी कहते हैं, और जो सहाबा इकराम का भी अमल था और ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियाँ पढ़ाई, यानी कि रातों को क़याम किया, सहाबा इकराम के साथ किया और 3 दिन तक लगातार किया, और फिर चौथे दिन आप बराबर नहीं हुए, इस गरज से कि ऐसा ना हो कि ये आप पर फ़र्ज़ हो जाए। लिहाजा बरकत, रहमतें और वो सब चीज़, इनाम तो अपनी जगह पे है, लेकिन फिर भी इसको बंदे की मर्ज़ी पर छोड़ा है कि इसको नफिल करार दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक आपने सहाबा इकराम के साथ क़यामुल लैल किया, उसके बाद आप नहीं आए। इन्हीं 3 दिनों की बुनियाद पर हमारे यहाँ 30 दिन तक जमात बनती है, चाहे वो किसी भी मसलक का मानने वाला हो, 30 दिन तक वो जमात बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उन्होंने कहाँ से इस्तिंबात किया है, ये वही जाने, लेकिन इसकी चूँकि बरकतें इतनी हैं लिहाजा इसको छोड़ता कोई भी नहीं है। अच्छा, अब फिर इख्तिलाफ यहाँ पर हम करते हैं कि आया कि हम कितनी रकातें इसके अंदर पढ़ें। तो मैंने आपके सामने अभी क़यामुल लैल का निसाब बयान किया है, और वो निसाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को खड़ा हुआ कीजिए, क़ुमिल लैला इल्ला क़लील, या तो आप इस अपनी रात का कुछ हिस्सा
کھڑے ہو قرآن حکیم کے ساتھ رات بسر کریں. اور ابھی بات نیچے آ جائے گی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ، یا تو آدھی رات تک کھڑے ہو، اوِّن قص، یا پھر اس میں سے اوِّن قص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ، یا پھر اس کو کچھ بڑھا دیجئے. اور کیا کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ حکم دے رہے ہیں کہ کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا المزمل، کھڑے ہو جائیے، قم اللیل الا قلیلا، اور رات کا کچھ حصہ نصفہ، آدھی رات تک آپ کھڑے رہا کیجئے، یا پھر اس میں سے کچھ کم کر لیجئے، 1/3 رات کر لیجئے، یا اوزد علیہ، یا اس میں کچھ بڑھا لیجئے. اور کیا کیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں راتوں کو کھڑے ہونے کا مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑا ہوتے تھے. اور یہی بات اسی سورہ مزمل کے اندر فرمائی گئی. کیا فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ طائفۃ من الذین معک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقیناً جانتے ہیں کہ آپ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، آدھی رات کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو صحابہ اکرام ہیں آپ کے ساتھ، ان کا بھی کھڑا ہونا ہمارے علم کے اندر ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے. وہ طائفۃ من الذین معک، ایک گروہ جو ہے صحابہ اکرام کا گروہ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یہ راتوں کا کھڑا ہونا ہے، قیام اللیل ہے. اور رات آدھی رات یا اس سے کم یا تھوڑی زیادہ 1/3 رات تک اس کے اندر آتا ہے. اسی سے علماء اکرام نے تراویح کا نظم نکالا ہے. اور تراویح کا نظم جو نکالا ہے وہ جو ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، دونوں صحیحین کے اندر یہ حدیث آئی ہے. کوئی بھی شخص جو دین کا ادنا سا بھی شغف رکھتا ہے اسے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر کوئی روایت متفق علیہ ہو، ان دونوں کتابوں کے اندر مل جائے، تو اپنی صحت کے اعتبار سے کتنی مضبوط ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، اس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. جس شخص نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضانوں میں، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شخص کھڑا رہا قیام اللیل کے اندر، راتوں کے اندر، رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں عبادتوں کو ساتھ میں لے آئے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا. کوئی شخص جو عربی کا ذرا سا بھی جاننے والا ہے وہ اچھی طرح جان لے گا کہ یہاں ایک جیسے فعل اور ایک جیسے قاعدے دونوں الفاظ کے اندر، دونوں سطروں کے اندر موجود ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور دونوں کے بعد فرمایا گیا غفر له ما تقدم من ذنبه، امید ہے کہ تمہارے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے کہ ہمارا جو روزہ ہے، یہ جو من صام رمضان ہے، جو ہمارا روزہ ہے رمضانوں کا، وہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ 15 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے تک کے روزے ہو جاتے ہیں. اور یہ راتوں کا کھڑا ہونا، یہ قیام اللیل کتنی دیر کا ہے؟ 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے. کیا اس بنیاد کے اوپر ہمیں یہ جو بشارت دی جا رہی ہے کہ ہم اس کو پوری کر پائیں گے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا؟ ہماری اس پر تو بڑی بحث ہے کہ ہم تراویح کتنی پڑھیں، لیکن اس پر بحث نہیں ہے کہ ہماری رات قرآن حکیم کے ساتھ کتنی بسر ہو رہی ہے. ایک اور روایت میں آپ کو سنانے چلا ہوں، اور یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. غالباً وہ حدیث یہ ہے کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن حکیم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور روزہ کہے گا کہ یا رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور تعلق زن و شو سے رو کے رکھا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اسی طرح قرآن حکیم آئے گا اور قرآن کہے گا کہ یا رب، میں نے اس کو رات کو نیند سے رو کے رکھا، میں نے اس کو کمر بستر سے لگانے سے رو کے رکھا، یہ مجھے ہی پڑھتا سنتا سمجھتا رہا،
تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ ذرا غور کریں، جس حساب سے ہماری تراویحیں ہوتی ہیں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی، اور تراویحیں پڑھ کر جب ہم آتے ہیں تو کیا اس بنیاد پر قرآن حکیم ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، کہے گا کہ باری تعالیٰ اس بندے نے نیند کی قربانی دی؟ سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں کون سی نیند کی قربانی ہو گئی؟ ہمیں اچھی طرح یاد ہے، آج تو خیر ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، جب عام حالات میں ہم تراویحیں پڑھ کر لوٹتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جگتے ہوتے ہیں، کون سی نیند کی قربانی ہو گئی؟ ابھی تو بچے ہی جگ رہے ہیں، بچے ہی نہیں سوئے۔ تو قرآن حکیم کے ساتھ رات کتنی بسر ہو رہی ہے؟ نوجوانوں، یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر ہم قیام اللیل کے اندر کھڑے ہوں اور آدھی رات ہماری قرآن کے ساتھ گزرے، یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، یہ ہے قیام اللیل کا نصاب، اور اس پر صحابہ اکرام عمل کرتے رہے۔ صحابہ اکرام ہی نہیں بلکہ ہمارے اسلاف بھی عمل کرتے رہے۔ ایسا بھی وقت گزرا ہے ہمارے یہاں کہ بڑے بڑے جو خانقاہیں ہوتی تھی، جو بڑی بڑی مساجدیں ہوتی تھی، جہاں تراویح لوگ پڑھا کرتے تھے، جمع ہوتے تھے، 4 رکعت نماز پڑھی تراویح کی، پھر اس کے بعد وہ لوگ بیٹھ گئے، آدھے گھنٹے پون گھنٹے کا وقفہ ہوتا تھا، پھر وہ اپنے اشغال میں مشغول ہو جاتے تھے، کوئی اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی آنے والی 4 رکعتیں ہیں اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ قرآن کے ساتھ گزارتے تھے، اور کچھ نہیں تو قرآن کو سمجھ رہا ہے۔ ہم وہ جو تیز رفتار سے ہمیں پڑھنے کی عادت ہے، وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بھئی پتہ کرو کون سی مسجد میں جلدی تراویح ختم ہو رہی ہے، ہم وہاں جاتے ہیں، اور بحث اس پہ ہے کہ ہم 8 پڑھیں کہ 20 پڑھیں۔ قرآن حکیم کے ساتھ اگر آپ کی 8 تراویح میں آدھی رات یا 1/3 رات یا 1/3 رات خرچ ہو رہی ہے، 8 پڑھ لیجئے۔ 20 تراویح میں ہو رہی ہے، 20 پڑھ لیجئے، اور زیادہ ہو رہی تو زیادہ کر لیجئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رات قرآن حکیم کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن کا سننا، پڑھنا اور سمجھنا تینوں اس کے اندر شامل ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بات رکھ دی ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان پاتا ہے، راتوں کو کھڑے ہونے میں، قیام اللیل کرنے میں، اتنا جو نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ مزمل کے حوالے سے بیان کیا گیا، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً ہمیں وہ والی برکتیں اور وہ سعادتیں بھی مل جائیں گی کہ جس کی خوشخبریاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔